जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ही सवाल चल रहा है कि ट्रम्प दुनिया को कैसे तब्दील करेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो पावर है या अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट आते हैं, पूरी दुनिया उनकी तरफ देखती है। सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प ने थ्रेटन किया है कि वो 60% टैरिफ्स लगाएंगे ऑन गुड्स विच आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, और 20% टैरिफ्स लगाएंगे अगर इफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। 60% फ्रॉम चाइना, 20% बाकी मुल्कों से, क्योंकि वो कहते हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। एक लिंक इसमें समझने वाला है, और वो लिंक ये है कि कहा जा रहा था कि अंडर द पॉलिसी ऑफ डी रिस्किंग बहुत सारी जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, अमेरिकन जो जो अमेरिका चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा रहा था चाइना से, वो इंडिया शिफ्ट होंगे, जिसे वो कहते थे, जो प्रीवियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवन कहते थे, नियर शोरिंग और फ्रेंड शोरिंग और डी रिस्किंग। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि इंडिया इटसेल्फ जो है वो 20% जो क्या उसे बोलते हैं, टैरिफ्स के नीचे आ सकता है। सो वो जो फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, डी रिस्किंग थी, कि उसके तहत इंडस्ट्री चाइना से इंडिया चली जाएगी। ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एप्पल वालों को कहा है कि भाई आप अमेरिका के अंदर जो है वो प्लांट्स लगाओ। अब अमेरिका के अंदर प्लांट्स लगाओ, वो कहते हैं मैं आपको टैक्स ब्रेक्स देता हूँ। ये जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग चाइना के ऊपर रिलाय करती थी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है। अब कंपनियां अगर भागती हैं अमेरिका से, ठीक है, तो इट मीन्स सॉरी चाइना से, तो इट मीन्स इट्स गॉन। अब ट्रम्प साहब की जो सेकंड टर्म है, ठीक है जी, उसमें देखिए, देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड अनप्रडिक्टेबली, अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है, दैट इज व्हाट ट्रम्प साहब जो है मशहूर है। ही इज ऑल अनप्रडिक्टेबल। उनका एक एरेटिक स्टाइल है, कोहेरेंट थिंकिंग नहीं है। ये जो चीज़ें हैं कि बंदा अनप्रडिक्टेबिलिटी भी हो, एरेटिक स्टाइल भी हो, कोहेरेंट भी ना हो, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर द वर्ल्ड। सो ये डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी अच्छी टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जो मोदी को, जो ट्रंप कहते हैं कि मैं 60% टैरिफ लगाऊंगा चाइना पे और 20% इंडिया पे, क्योंकि उन्होंने कहा बाकी तमाम मुल्कों से अगर आप इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया भी तो उनमें से आता है ना, या बाकी और भी कुछ कंट्रीज दुनिया में, सारी बातें जो है। सो ये चीज़ें हैं, यू नो। सो यहाँ पे आप अगर प्रिडिक्ट करना चाहें कि ट्रम्प साहब की सेकेंड प्रेसिडेंसी क्या होगी, और अल्टीमेट इसका आउटकम क्या होगा, और दुनिया रिएक्ट कैसे करेगी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, एक एक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है जी। सुनने में आ रहा है कि इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रेसिडेंसी है उसमें ज़्यादा एक्सट्रीम फैक्शन जो हैं वो एक अपर हैंड लेंगे, और वो जो मॉडरेट वाइसेस हैं उनको साइड पे करेंगे। और इसमें जो जिसे कहते हैं कि सिविलियन और मिलिट्री प्रोफेशनल जो हैं और जो डीप स्टेट है उसको रिमूव किया जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? एक और आपको पता है कि ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है ना, ट्रंप साहब का जो ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच होगी, एक वर्ड हम बोलते हैं नेकेड ट्रांज़ैक्शनलिज़्म, दैट विल नॉट चेंज। तुम क्या दोगे, मैं क्या दूँगा, ठीक है जी? और जिसे कहते हैं ना, एक इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर है, डील मेकिंग है। अब दुनिया हम समझते हैं कि बड़ी डेंजरस है, और ट्रंप की जो कैंपेन रेटरिक है, वो भी अगर आप देखें तो मतलब ही इज़ हार्डकोर रियलिस्ट है, और वो बीइंग हार्डकोर रियलिस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, दीज़ आर सम ऑफ द थिंग्स। ज़ाहिर बात है, अब जो ट्रंप साहब की जो पहली टास्क है, दैट इज़ अ ट्रांज़िशन। बहुत भी अगर अच्छे सर्कमस्टांसेस हों, ये जो ब्यूरोक्रेटिक मैन्यूवरिंग होती है, इसको एग्जीक्यूट करना, इट्स वेरी ऑलवेज चैलेंजिंग। और जिसे आप कह लें कि जब भी आप लोगों ने लोगों को लेके आना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप किसी बंदे को एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आना है, आपने उसके एथिकल चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है जी। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि वो जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उससे इतना कोऑपरेट भी नहीं करते। सो ये चीज़ें हैं।
اب یہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک ایبسنس آف ٹریڈیشنل ٹرانزیشن نہ ہونا، ایک ٹریڈیشنل ٹرانزیشن نہیں ہوگی، یہ ایک نارمل ٹرانزیشن ہوگی، کیونکہ ٹرمپ جسے میں نے کہتا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہی ہیز ریفیوز ٹو کوآپریٹ ود دا جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن، کوئی مذاق تھوڑی ہے. سو یہ آپ دیکھیں جو بہت ساری دنیا کے ٹھیک ہے جی جو گروپس ہیں، ادارے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بہت سارا جو اپنا چیزیں ہیں وہ جو اپنی جو ایڈمنسٹریشن کی ہے وہ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کو دی ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک پروجیکٹ ان کا ہے کہ پروجیکٹ 2025 ان کو دی ہیں کہ وہ یہ چیزیں کریں. ایک امریکن فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، ان کو یہ چیزیں دی ہیں کہ وہ یہ ٹرانزیشنز کروائیں اور ہیلپ آؤٹ کریں. سو یہ ایک یہ دس دس از سم تھنگ ویری یو نو یو نو ایک آپ سمجھ لیں کہ بڑا ووکل بندہ ہے، ٹف لائن لے رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں آئی تھنک تلسی گبارڈ اور رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر جو ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اگر ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی ساری ٹرانزیشن کے اندر اگر ایف بی آئی بیک گراؤنڈ چیکس کرنے شروع کر دیتی ہے تو مشکل ہوگا. یہاں اگر ٹرمپ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو اب وہ انٹرنل ان کی کمپین کے لوگ ہیں ان کی ویٹنگ شروع کر دیتی ہے ایف بی آئی، تو وہ اگین ایک پرابلم ہے. اب وہ اپنے لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آ سکیں گے. سو یہ جو ایک ریڈیکل سٹیپ ہے یہ ایک ظاہری بات ہے ایک پرابلم ہو سکتی ہے. اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی ٹرمپ کے ساتھ کتنا کو سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن مل رہے ہیں اسی ہفتے، میرا خیال ہے منڈے کو. لیٹس سی اس میں کیا نہیں کرتا. اگر اپنی ٹرمپ صاحب اپنی سینئر پوزیشن میں ٹھیک ہے جی ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں یا جو سامنے نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک اور چیز ہے. فار ایگزامپل جی ایک ریٹائرڈ فٹ بال اسٹار ہے. ٹھیک ہے جی، وہ آئی تھنک 2022 میں ایک سینٹ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے لیکن ہی couldn't میک اٹ. اگر اس کو آپ نے جناب میزائل ڈیفنس پروگرام کا انچارج بنا دیا یا کسی ایسی نیشنل سیکیورٹی کا انچارج بنا دیا تو آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا. اب یہ کام اگر اسٹیو بینن کرے گا یا مائیکل فلین کرے گا تو اس کی ایک اور پوزیشن ہے. بٹ یہ کام اگر آپ کسی کرکٹر سے کرائیں گے، اسپورٹس مین فٹ بالر سے کرائیں گے تو اور چیز ہوگی. سننے میں آ رہا ہے کہ اب ٹرمپ صاحب کی یہ جو چیزیں ہیں نا دے آر ویری امپورٹنٹ. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب 2020 میں امریکہ کی جو ہے نا وہ ایگزٹ وڈرال کرنا چاہ رہے تھے افغانستان میں 2020 میں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے میں زیادہ کمزور کمانڈر ان چیف نظر آؤں گا. وہی کام جو بائیڈن نے کیا اینڈ دین ہی لاسٹ اٹ، مطلب اس کی مشکلات پیدا ہوگی. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ کیسے ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرائے گا. اب فار ایگزامپل اگر ایک چھوٹا سا ایک انفلوئنشل گروپ جو ہے سینئر آفیشلز کا سم ہو وہ نیشنل سیکیورٹی میں چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی، مطلب ٹرمپ کے لیے رکاوٹیں ہوں گی، اتنا کو آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ٹرمپ کا میک امیرکا گریٹ اگین جو جسے ماگا یا میگا کیا کہا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے دیٹ از این انفلوئنشل گروپ ہے. دے وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹرو بلیور ہے میک امیرکا گریٹ اگین. ٹھیک ہے جی، لیکن کیا ان کو سسٹم الاؤ کرے گا؟ ان کی بیک گراؤنڈ چیکس ان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے. ٹھیک ہے جی. افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا نیٹو کے حوالے سے دیکھا جائے جو کمٹمنٹس کرنی پڑیں گی ان لوگوں کی تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی اگر ٹرمپ پروفیشنلز کو نہیں پکڑتا. اگر ٹرمپ اپنے لوئلسٹ کو پکڑتا ہے تو وہ ایک اور چیز ہوگی. سو یہ آپ سمجھ لیں کہ اور وہ ریپبلکن پارٹی ویسے ناراض بیٹھی ہوئی ہے ٹرمپ سے، وہ ایک منہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اب جیسے اس کے کیا نام ہے پوٹن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیل بنا لوں گا ایک دن میں. وہ میں سن رہا تھا اس کو جے ڈی وینس سے ان کے وائس پریزیڈنٹ وہ ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم
یوکرین کو تھوڑی تھوڑی ٹیریٹری چھوڑنی پڑے گی اور ہم امیڈیٹلی جو ہے نا چیزیں کر لیں گے. بھائی سارے کا سارا یورپ پریشان ہوگا کہ اگر یوکرین جو ہے وہ اپنی ٹیریٹری چھوڑ دیتا ہے رشیا کو، تو کل تو یوکرین جو ہے وہ اسٹونیا پہ، سوری رشیا اسٹونیا پہ حملہ کر دے تو وہ ان کی بھی ٹیریٹری ساتھ اٹیچ کر لے گا. اس کو بھی اگر وہ لے لیتا تو اس کی بھی ٹیریٹری وہ لے لے گا. تو کیا کہیں گے جی ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹیریٹری دینی پڑے گی، تو پھر کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. اب یہ جو گروپس بنے ہیں ہیریٹیج فاؤنڈیشن اینڈ امریکن فرسٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دے آر دا کیوس ایجنٹ ہے، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میکنگ کے اندر ان کا کیا انٹرسٹ ہوگا. ٹھیک ہے. سو یہ جو ٹرمپ صاحب کا یہ جو ٹینیور ہے نا، دس از آل اباؤٹ کیوس. میں تو اس کو آئی فائنڈ اٹ دس وے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ نا ایک کیوس ہے، سارے کا سارا کیوس. یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے بھائی، اتنا آسان سے چیزیں کرنا. ٹھیک ہے. اور یہ کہنا کہ ہاں جی ہم کر لیں گے ہو جائے گا. جے ڈی وینس جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ، وہ وہی چاہتا ہے جو ٹرمپ چاہتا ہے. اور ٹرمپ آپ کو پتہ ہے وہ نہیں کرتا، پسند تو کرتا ہی نہیں ہے نا. نو. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور بات بھی ہے کہ جتنا زیادہ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی انٹیلیجنس اینڈ ٹاپ ملٹری رینکس کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہو سکتا ہے اپنی مرضی کے لوگ لے ان کو پولیٹیسائز کرے، ان کو کہ یہ کرو، وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں دس از اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، ایک جنرل ریموو کرو، دوسرا جنرل ریموو کرو، تو مسئلہ تو ہوگا. اب اگر ٹرمپ اپنی مرضی کے بیوروکریٹس اوپر لے کے آتا ہے، اپنی مرضی کے ملٹری جنرلز لے کے آتا ہے، تو اب اس میں یہ ایک چیز ہے، کانگریس اور جو میڈیا ہے ایز اے واچ ڈاگ کتنا کو دیکھ لے گا. ایک بڑی لڑائی نظر آ رہی ہے امریکہ کے اندر. سو یہ جو لڑائی ہے یہ اسی طرح رہے گی جیسے ہے. میں تو اس کو ایسے ہی دیکھتا ہوں، یہ ختم نہیں ہونے والی. اور ایک لانگ ٹرم لڑائی ہے، چھوٹی لڑائی نہیں ہے یہ. امریکہ کے جتنے بھی ایلائز ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ایڈورسریز بھی پریشان ہیں. میں نے آپ کو چائنا کا نہیں بتایا، 60%. انڈیا دوست ہے، 20% جو لگائے گا، پاکستان کو بھی نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب امریکہ جو ہے پاکستان جیسے ملک کے اوپر لیوریج رکھتا ہے جب وہ ٹیرفس کو کم کرتا ہے یا اپنی منڈی ہمارے لیے کھولتا ہے. ہم 7-8 ارب ڈالر، چھوٹا سی اکانومی ہے، ہم 7-8 ارب ڈالر ہی ہمارے لیے بڑی اہم سالانہ. تو وہ اس سے امریکہ کے لیوریج ہمارے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ اور بہت ساری چیزیں قرض کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سو یہ جو امریکہ کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جس میں یہ جو نیجر ریئیکشن ہے، نیکڈ ٹرانزیکشنلزم ہے، ٹھیک ہے جی، شارٹ ٹرم اپروچ ہے، دیٹ مے ناٹ ورک، اور اس سے پرابلم ہوگی. امریکہ کے جو دشمن ہیں وہ تو شاید وہ کہتے ہیں نا کہ چائنیز کو سوائے اکانومی کے تو چائنیز کو یہ پرابلم نہیں ہے، اسٹریٹجیکلی کوئی چیلنج نہیں امریکہ کرے گا، لیکن چائنا کو اکنامیکلی جو چائنا کی اسٹرینتھ ہے اس پہ وہ کرے گا. سو لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے. ایک اب فرانس کو دیکھ لیں یا باقی ممالک کو دیکھ لیں تو اس پرابلم آل ایوری ون از وریڈ کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کیملا ہیرس ہوتی تو لوگوں نے کہنا تھا نو پرابلم. اور اگر ایسے ہی چلتا رہا کہ ٹرمپ ایک یو ایس کے نیشنل سیکورٹی پالیسی کو ڈومینیٹ کرتے ہیں ود ہز اون سیٹ آف پیپل اینڈ ہی ہیز این امپریسو پاور اینڈ کانگریس اینڈ میڈیا ایز اے واچ ڈاگ اس کے اوپر چیک نہیں کر رکھ پاتے، کیونکہ ساری کی ساری یہاں پہ یہ بھی چیلنج ہے کہ جتنی بھی ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اگر وہ بھی ٹرمپ کے لیے مسئلے پیدا کر دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ یہ سارے کانگریس مین الیکٹ ہوں گے، اگر یہ سارے کے سارے یہ میک شور کرتے ہیں کہ ٹرمپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا اور ہمیں سمجھتا ہے کہ میں پاپولر لیڈر ہوں، تو وہ بغاوت بھی کر سکتے ہیں نا بدن. وہ ایک چیز ہے. ٹرمپ کو یہ ہے کہ اس کو کانفیڈنس بڑھا. ٹھیک ہے. اور سو یہ ٹرمپ اگر ایبسولوٹ لوئلٹی انجوائے کرتا ہے نا، ایبسولوٹ لوئلٹی، ٹھیک ہے، تو تب جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. وداؤٹ اس طرح کی لوئلٹی کے بھول جائیں، تھنگز ول بی
جو ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں. بٹ یہ جو 60% والا خطرہ چائنا کو لگ گیا ہے، چائنیز کو پتا انہوں نے ہمیں ہمارے لیے ٹیرف لگانے ہیں. اب امریکن بھی لگیں گے. یہ کہ ٹریڈ وار شروع ہو رہی ہے جی. گیٹ ریڈی فار دا ٹریڈ وارس. یہ آپ اس چیز کو سوچیں کہ ٹریڈ وارز ہیں. اور پاکستان بھی متاثر ہوگا. پاکستان اس لیے متاثر ہوگا کہ اگر چائنا کو معافی نہیں ہے، انڈیا کو معافی نہیں ہے، تو پاکستان کی بھی کمپنیوں کو بھی معافی نہیں ملے گی. تو اگر ہمیں معافی نہیں ملتی تو ہم تو کمپٹیٹو ہی نہیں ہو سکتے. ہم تو سارے ہیں ہی وہ جیسے کہیں گے نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ذرا سے حالات خراب ہو، مشکلات پیدا ہو، ہم بھاگ جاتے ہیں. ہماری کمپنی کچھ کرتی نہیں ہے. ہم نے تو تمام اپنی کمپنیز کو پیمپر کر کے رکھا ہوا ہے. اتنی کمپنیز کو پیمپر کیا ہوا ہے کہ بس آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو بہرحال لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس اینڈ ہاؤ تھنگس چلتی ہیں اور کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.